अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। रूही एजुकेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत से बहन भाई काफ़ी दिनों से इस बात की डिमांड कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो ये कायदे हैं उनकी अलहदा से एक वीडियो बनाकर हमें दें ताकि हम उसको सेव कर सकें और उसके साथ इन कायदों को समझने में हमें मदद मिले जो तजवीद के कायदे हैं। तो मैंने छोटी सी कोशिश की है, अल्लाह से उम्मीद भी रखती हूँ और दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए सीखने का अमल आसान करे और मेरे लिए सिखाने का अमल आसान करे, आमीन। यहाँ सबसे पहले मैंने रखे हैं जो 4 कायदे आपके सामने हैं, इख्फ़ा, इदगाम, इक़लाब और इज़हार। ये इन चारों कायदों का ताल्लुक़ नून साकिन के कायदों से है। नून के ये कायदे हैं यानी नून साकिन के। इख्फ़ा का मतलब होता है, यहाँ पर ये है इख्फ़ा, ये 15 लेटर्स हैं। इख्फ़ा का मतलब है छुपाना। जब नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ़े इख्फ़ा में से कोई हरफ आएगा तो हमने नून की आवाज़ को ज़ाहिर नहीं करना बल्कि नाक में छुपा कर पढ़ना है और ये कहलाएगा इख्फ़ा। जैसे अगर हम पढ़ते हैं म्या जिन्ना, म्या, अब अगर इसको मैं यहाँ पर लिखती हूँ, ये मीम ज़ेर नून साकिन मिन और फिर आगे है जीम नून और ता। अब यहाँ देखें ये नून साकिन आ गया और आगे जीम, तो जीम इन हरूफ में शामिल है। अब हमने मिन जिन्ना नहीं पढ़ा, म्या जिन्ना, म्या। इख्फ़ा करते हुए थोड़ा सा मुंह खुला रहता है, ज़ुबान बिल्कुल सीधी मुंह में रहेगी, दांतों से, होंठों से या तालू से ज़ुबान टकरानी नहीं चाहिए। जब हम मिन पढ़ते हैं ना, हमारी ज़ुबान ऊपर दांतों के पीछे सख्त जगह पर लग रही है। जब हमने म्या पढ़ना है फिर दांत पीछे ज़ुबान नहीं लगनी चाहिए, ना दांतों को, ना तालू को, ना होंठों को, ठीक है। तो आवाज़ बनेगी म्या जिन्ना, इख्फ़ा हो गया। अब है इदगाम। इदगाम में ये 6 हरूफ हैं, या रा मीम लाम वाव नून, ये भी नून साकिन का इदगाम है। इन 6 हरूफ का मजमुआ बनता है यरमलून, इसलिए इसको इदगाम में यरमलून कहा जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया जो नून साकिन के कायदे हैं वो नून साकिन और तनवीन दोनों पर लगेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों को पढ़ने का तरीका एक ही है। अभी देखें बा के ऊपर 2 ज़बर हैं तो क्या बनेगा, बा 2 ज़बर बन, और अब ये बा ज़बर नून साकिन बन, इधर आखिर में नून साकिन है और इधर 2 ज़बर नज़र आ रही हैं, लेकिन दोनों को पढ़ने का तरीका एक ही हुआ, यानी साउंड एक ही बनी। 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं और जब नून के ऊपर जज़्म आएगी तो उसको नून साकिन कहेंगे। अब ये 6 हरूफ, इनका मजमुआ यरमलून है, इसको इदगाम यरमलून भी कहा जाता है और इसको नून साकिन का इदगाम भी कह सकते हैं। इदगाम का मतलब होता है 2 आवाज़ों को एक दूसरे के अंदर मर्ज करना, मिक्स करना, मुदगम करना, मिला देना। अब यहाँ पर मैं इसकी आपको एग्ज़ाम्पल दूँगी। जैसे हम पढ़ें नज़ीरुम मुबीन, यहाँ लिख लेते हैं न ज़ी, नून ज़ा या रा, नज़ीरुन, रा 2 पेश रुन। अगर इतना हो तो फिर तो हम पढ़ते हैं नज़ीरुन, लेकिन आगे आ गया मुबीन। अब यहाँ पर देखें तनवीन है, रा के ऊपर 2 पेश और आगे मीम आ गई। अब हमने नज़ीरुन नहीं पढ़ना, रा को इस मीम से मिलाएंगे तो जो नून की आवाज़ है, रा 2 पेश रुन में जो नून की आवाज़ है वो मीम के अंदर ही मर्ज हो गई।
تو یہ ہم نے کیا کیا یہاں پر ادغام ہو گیا، یعنی نون کی آواز کو مدغم کر دینا اگلے حرف کے اندر۔ را اور لام کے اوپر جب ہم ادغام کریں گے تو ساتھ غنہ نہیں کریں گے، را کے اوپر اور لام کے اوپر ادغام ہوگا تو ساتھ غنہ نہیں ہوگا، جبکہ یا میم واو نون ان 4 حروف کے اوپر ہم ادغام کرتے ہوئے غنہ کریں گے۔ ابھی میم کے اوپر ادغام ہو رہا ہے تو ہم پڑھیں گے غنہ کے ساتھ، نذیر مبین۔ اور ایک اور میں آپ کو یہاں پر لکھ کر دکھا دیتی ہوں لام کے ساتھ، یعنی جو میں نے بتایا نا را اور لام کے اوپر ہم نے ادغام کرنا ہے لیکن غنہ نہیں کرنا۔ جیسے یہاں پر ہے، ایک میں لفظ لکھتی ہوں، یہ ہے اعینن، آگے لکھیں گے لام، اعین اللہ۔ اب دیکھیں اعینن نہیں پڑھنا، نون کو لام سے ملانا ہے تو ساتھ غنہ نہیں کرنا، اعین اللہ، نلا یہ نہیں کرنا، اعین اللہ۔ اب آگے ہے اظہار، یہ جو حروف حلقی ہیں یہ 6 حروف ہیں۔ حروف حلقی سے مراد ہے حلق سے ادا ہونے والے حروف، 6 حروف ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ یہاں عین جیسا حمزہ بھی ہے اور الف جیسا بھی، الف کے اوپر جب زبر زیر پیش جزم کچھ آ جائے تو پھر وہ الف نہیں پڑھا جاتا، پھر وہ حمزہ پڑھا جائے گا۔ اس کو آپ نے ایک ہی لیٹر کنسیڈر کرنا ہے، ایک ہی نام ہے، ایک ہی آواز ہے، صرف لکھنے کے طریقے 2 ہیں حمزہ کے۔ اچھا، جب نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم اظہار کرتے ہیں، اور اظہار کرتے ہوئے ہم نے غنہ نہیں کرنا، نون کی آواز کو جلدی پڑھا جائے گا اور کلیئرلی پڑھا جائے گا۔ جیسے یہاں میں لکھتی ہوں مم من خلقنا، اب دیکھیں مم من نون ساکن آ گیا، آگے کیا ہے خا، ان حروف میں شامل ہے تو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ اب اگر کوئی کرے نا مم من یا من یا ماں تو یہ سارے طریقے غلط ہیں، کیسے پڑھا جائے گا؟ مم من، بس یہ اظہار ہو گیا، نون کو جلدی بھی پڑھا، لمبا بھی نہیں کیا اور نون کو چھپایا بھی نہیں، تو یہ کیا ہے؟ اظہار۔ مم من خلقنا، خلقنا، ممن خلقنا، تو یہ اظہار ہو گیا، یہ 6 حروف حروف حلقی کہلاتے ہیں۔ اب آگے ہے اقلاب۔ اقلاب کا تعلق بھی نون ساکن سے ہے، جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو ہم اقلاب کرتے ہیں۔ یہاں میں ایک لفظ لکھتی ہوں حدیث بعدہ، ہا، دال، یا اور سا، حدیث بعدہ۔ اب یہاں پر حدیثن ہم نے نہیں پڑھنا، سا دو زیر سن میں جو نون ہے اس کو میم میں بدل دیا جائے گا۔ یہ چھوٹا سا قرآن کریم میں بھی جب یہاں آئے گا تو ساتھ یہ میم بھی آئے گا۔ اس کی اگر میں آپ کو قرآن سے ابھی دکھاؤں تو میرے پاس ہے سورہ الاعراف ہے، یہاں پر دیکھیں، یہ سا کے نیچے 2 زیر ہیں اور آگے با آ گیا، اس طرح سے چھوٹا سا میم آپ کو ساتھ لکھا ہوا ملے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے نون کی آواز کو میم کی آواز میں بدل کر پڑھنا ہے اور یہ اقلاب ہوگا، حدیثن کی بجائے سم پڑھا جائے گا۔
تو یہ 4 قاعدے تو ہو گئے نون کے. اس کے بعد ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ ہیں حروف مدہ اور حروف لین، اور ساتھ ہم دیکھ لیتے ہیں ان کو. یہ حروف مستعلیہ ہیں. حروف مدہ 3 ہیں. اب اگر زبر زیر پیش آپ نے حرکات سیکھی ہوں تو زبر زیر پیش کی آواز کو بالکل چھوٹا پڑا جاتا ہے، یعنی با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، لائک دس. لیکن اگر زبر کی آواز کو لمبا کرنا ہے تو اس کے ساتھ کیا لگتا ہے؟ الف. اور یہ 3 جو ہیں عربی میں یہ واولز ہوتے ہیں، اور یہ حالی منہ سے ادا ہونے والے حروف ہیں. یہ اپنی آواز نہیں دیتے، یہ جس حرف کے ساتھ آتے ہیں اس کی آواز کو 2 حرکات کی مقدار لمبا کرتے ہیں. کون؟ حروف مدہ. الف سے پہلے زبر کا ہونا ضروری ہے، واو ساکن سے پہلے پیش کا ہونا ضروری ہے، اور یا ساکن سے پہلے زیر کا ہونا ضروری ہے. اب جیسے یہ نیچے حروف مستعلیہ کی مثالیں تو ہیں، لیکن یہاں دیکھیں یا ساکن سے پہلے دال ہے تو خالدین، دال لمبا ہو گیا. صاد کو لمبا کریں گے صابرین، تو 2 حرکات کی مقدار لمبا، یعنی صاد کے اوپر زبر ہے، ساتھ الف ہے تو الف حرف مدہ ہے، اس لیے ہم نے لمبا کر لیا. یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہے، اس لیے را کی آواز لمبی ہو گئی. تو یہ 3 مدہ حروف ہیں. مدہ کا مطلب لمبا کرنا. تو مدہ حروف سے مراد وہ حروف جو جب کسی حرف کے ساتھ آئیں گے تو اس کی آواز کو لمبا کریں گے، اور مدہ حروف کی مقدار 2 حرکات کی مقدار ہے. کتنا لمبا کریں گے؟ 2 حرکات کی مقدار. ساتھ یہ بھی واول ہیں اور ان کو کہتے ہیں لین. لین کا مطلب ہے نرمی سے پڑھے جانے والے حروف. ان کو لمبا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو جھٹکا دینا ہے، بلکہ ان کی درمیانی سی آواز ہوگی. 2 حروف ہیں، یا ساکن اور واو ساکن، دونوں سے پہلے زبر کا ہونا ضروری ہے. اور لین حروف آواز کو ٹلٹ کرتے ہیں، ٹیڑھا کرتے ہیں، سلائیڈ کر دیں گے. با زبر با، بی، بو ایسے نہیں پڑھنا. با زبر واو ساکن بو، با زبر یا ساکن بے. بو بے، لو لئی، فو فئی، خو خئی، رو رئی، یہ لین کی آوازیں ہیں. اب یہاں پر تھوڑا سا اگر آپ نیچے دیکھیں تو یہ جو حروف میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ حروف مستعلیہ ہیں. مستعلیہ کا مطلب ہوتا ہے موٹے پڑے جانے والے حروف، جن میں زبان ہماری اوپر تالو کی طرف اٹھے، منہ ہمارا آواز سے بھر جائے، ان کو کہتے ہیں مستعلیہ حروف. بولڈ لیٹرز، بھاری آوازیں، ہیوی ساؤنڈز. یہ 7 حروف ہیں جو آپ کے سامنے خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ظا شامل ہیں. ان کا جو مجموعہ ہے وہ ہے خصوہ، ضاغطن، کیف. تو ان کو ہمیشہ ہی ہم نے موٹا پڑھنا ہوتا ہے، چاہے ان کے اوپر کوئی حرکت ہو اور چاہے نہ ہو. پھر آگے 2 میں آپ کے سامنے رکھنے لگی ہوں یہ والے جو قاعدے ہیں، یہ دونوں ساکن سے تعلق رکھتے ہیں. پہلا ہے قلقلہ. قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے ارتعاش یا جنبش کا پیدا ہونا آواز میں، آواز کا ہلنا. حروف قلقلہ 5 ہیں اور ان کا مجموعہ کہلاتا ہے کتب جد. جب بھی کہیں آپ ان حروف کو ساکن دیکھیں یا وقف ہونے کی صورت میں ساکن پڑے جائیں تو ہم ان کے اوپر قلقلہ کرتے ہیں. جیسے ابھی میں یہاں پر لکھتی ہوں قد، قاف زبر دال ساکن قد، تو ہم نے قد نہیں پڑھنا، قد، دال کی آواز ہلے گی. قد اگر ہم پڑھیں گے قد تو یہ غلط ہے، جب ہم پڑھیں گے قد یہ ٹھیک ہے. پھر قلقلہ کی 3 اقسام ہیں. اگر قلقلہ والا حرف کسی لفظ کے درمیان میں آ جائے تو قلقلہ صغرا، جیسے خلقنا تو کاف لفظ کے اندر آیا، خلقنا چھوٹا قلقلہ. یہاں پر قد قلقلہ کبرا، کیونکہ قلقلہ والا حرف لفظ کے آخر میں آ گیا.
یہ یہاں پر قلقلہ اکبر، جب قلقلہ والا حرف کسی لفظ کے آخر میں ہو اور اس کے اوپر تشدید بھی ہو تو پھر قلقلہ اکبر ہوگا. جیسے اب یہاں ہم پڑھیں گے جد، جد، تو یہ قلقلہ اکبر ہوگا. نیچے ہے حروف ہمس. ہمس کا مطلب ہے کمزور آواز. یہ کتنے ہیں؟ 10 حروف ہیں. ان کو کہتے ہیں فَحَثَّهُ شَخْصٌ سکت. ہمس کرتے ہوئے یعنی آواز کو کمزور کر کے پڑھنا ہوتا ہے، اور اس میں آواز جاری رہتی ہے اور ساتھ سانس بھی جیسے ہوا نکل رہی ہو. ٹھیک ہے، تو اس میں جیسے اللہ اکبر، اکبر. تو اب یہ جو کیف ہے، یہ دیکھیں یہ کیف ساکن ہے، اکبر نہیں پڑھیں گے، کیف کو کمزور کر دیں گے، اکبر، ایک، اللہ اکبر. ٹھیک ہے، تو ہمس کا مطلب ہو گیا آواز کو کمزور کرنا. پھر ہے جی یہاں پر میم ساکن کے قاعدے ہیں. میم ساکن کے قاعدوں کو شفوی قاعدے کہا جاتا ہے، اور یہ 3 ہیں: اخفاء شفوی، ادغام شفوی اور اظہار شفوی. اخفاء شفوی جب میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفاء ہوتا ہے. ادغام شفوی جب میم ساکن کے بعد میم آ جائے، جیسے یہاں پر میں نے ایک لکھا ہوا بھی ہے علیکم من، میم ساکن کے بعد میم مشدد آ جائے تو ادغام ہوگا. اور اظہار شفوی جب میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی اور حرف آ جائے تو ہم ادغام ہی کریں گے. اور یہاں پر میم چونکہ ہونٹوں سے ادا ہونے والا حرف ہے، اس لیے اس کو شفوی کہا جاتا ہے. ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف شفوی لیٹرز کہلاتے ہیں. اس کے بعد یہ 2 ہیں جو حروف کو 2 گروپ میں تقسیم کیا جاتا ہے، حروف قمری اور حروف شمسی. اس میں لام کا قاعدہ ہم نے سیکھنا ہے، بیسیکلی لام ساکن کا. اگر حروف قمری سے پہلے الف اور لام 2 حروف اکٹھے آ جائیں تو لام کی آواز پڑھی جاتی ہے. اگر حروف شمسی سے پہلے الف اور لام 2 حروف اکٹھے آ جائیں تو پھر دونوں ہی سائلنٹ رہتے ہیں. یہاں میں آپ کے سامنے لکھتی ہوں مین الخیر. اب یہاں پر مینل پڑھا گیا، نون کو ہم نے لام سے ملا لیا. خا ان حروف میں شامل ہے. اب حروف قمری ہے، حروف قمری سے پہلے یہاں پر یہ 2 لیٹر ہمیں نظر آ رہے ہیں، الف اور لام، تو لام کی آواز پڑھی جا رہی ہے. اب یہاں پر میں نیچے لکھتی ہوں عن الصاعہ. اب دیکھیں عن الساعہ، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں سین سے پہلے الف اور لام ہے، لیکن ہم نے عن الساعہ نہیں پڑھنا کیونکہ سین حروف شمسی میں سے ہے. تو اس سے پہلے جب لام آئی، حروف شمسی سے پہلے جب الف اور لام آئیں گے تو دونوں سائلنٹ رہیں گے. ٹھیک ہے، جب حروف قمری سے پہلے آئے تو لام کی آواز پڑھی گئی. سمپل سی پہچان کہ لام کے اوپر جزم ہو تو لام کو پڑھنا ہے، اگر یہ دونوں حالی ہوں تو پھر ہم نے ان دونوں کو نہیں پڑھنا. تو یہاں پر میں نے جو ضروری قاعدے ہیں وہ آپ کے ساتھ ابھی شیئر کیے ہیں، جو میں مختلف ویڈیوز میں لائیو آتے ہوئے بھی پڑھاتے ہوئے بھی ساتھ ساتھ بتاتی ہوں. لیکن بہت سے بہن بھائیوں نے کہا ہمیں علیحدہ سے ان کی ویڈیوز بنا کر دیں. میں نے کوشش کی تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں. اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو مجھے کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا. چینل کو سبسکرائب کیا کیجئے، فالو کیا کیجئے، ممبرشپ لیا کیجئے. اللہ رب العزت آپ کو ہر نیکی کا بہترین اجر عطا کرے. آمین یا رب العالمین.